الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الأنبياء خير الولا حضرت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे सिस्टर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हमें और हमारे अहल व अयाल को, हम सब को खैर आफियत से रखे, ईमान की मजबूती के साथ रखे, और जो भी हम सीखते हैं, हाँ सिखाते हैं, अल्लाह ताला अपने शरफ बारगाह में कबूल करे। चले, तो देखिए हमारी हम नमाज नबी की क्लास को फिर से लेकर आपके सामने हाजिर है। आप सैटरडे के दिन जो हम लेते हैं, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि इसके आयत के बारे में, यानी नमाज क्यों सीख रहे हैं। तो उसमें अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। बेशक नमाज मोमिनों पर उसके वक्त की पाबंदी के साथ मुकर्रर है। तो वक्त की पाबंदी में अरकान, सारे अरकान, उसके जाब्ता, उसके फराइज और सुन्नतें सब कुछ शामिल है। ठीक है, और सुन्नत से भी देख लेते हैं। कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नमाज उसी तरह पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। रवाहु बुखारी, बुखारी की ये रिवायत है। तो देखिए सिस्टर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आज के पहले क्या अंदर मौजू क्या रहेगा, उसके लिए हम अनाउंसमेंट के लिए हम दावत देंगे हमारी सिस्टर तनवीर को कि वो आए और अनाउंसमेंट करे। जी तनवीर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी बहनों का आज की हमारी नमाज नबवी की मजलिस सेशन नंबर 31 में तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने फिर से हमें इस दीनी मजलिस का एक हिस्सा बनाया। तो चलिए इखलास नियत के साथ इस वक्त का भरपूर फायदा हासिल करें इंशाअल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है तकबीर उला से सलाम तक, जिसमें आज होगा रुकू का बयान, रुकू की दुआएं, इत्मीनान नमाज का रुकन है, कौमे का बयान, सजदे के अहकाम। तो सिस्टर्स, आप सभी से गुजारिश है कि आप दोनों सेशन के एंड तक और इस सेशन के फौरन बाद हमारा शॉर्ट तफसीर का सेशन होगा, जिसमें आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर छोटा सा दर्स होगा। टॉपिक है औलाद की तरबियत। तो सिस्टर्स, आप सभी से गुजारिश है कि आप दोनों सेशन के एंड तक सब्र व तामुल के साथ जरूर बैठे और साथ ही साथ अपने शॉर्ट और पर्सनल नोट जरूर नोट डाउन करें, ताकि वो हमारे लिए ही याद दहानी हो या फिर सदके जारिया बन जाए। दोनों सेशन से मुतालिक जो भी सवाल या डाउट्स होंगे, आप हमसे क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकती हैं। दोनों मैम आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी मोहतरमा फरहत मैम को इनवाइट करते हैं कि वो आए और अपना सेशन का आगाज करे। जी मैम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए तो सिस्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह, अ, आपके सामने पहले वीडियो करते हैं, पहले रुकू का बाद में। जी, रुकू के बयान के बाद में वो रखना। हाँ बिल्किस, चल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा हस्सिन हिसाबन यसीरा। चलिए देखिए तो सिस्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने तकबीर उला से सलाम तक के चैप्टर पर हम हैं। हम हमारी किताब के, और हमने लास्ट वीक हमने देखे थे किसके बारे में, रफुल यदैन के बारे में। तो रफुल यदैन कोई करता है कोई नहीं करता है, लेकिन हमने देखे कि 10 सहाबा से, जो जलील कबीर सहाबा हैं, उनसे वो सारे मरवी है और फैली हदीस से, मतलब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा तो उन्होंने बयान किया। तो हमारे सामने वो गवाह है, और ना करने की बस चंद है। ठीक है, तो हमने बहुत वो डिटेल में बताए हैं, तो आप उसको देख लेना इंशाल्लाह, सुन लेना वो वाला, अब लास्ट वीक वाला भी, हाँ हमारा क्लास। तो देखने कहने का मतलब है ये, इसको अगर नहीं कर रहे तो इसको आदत में लाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, और कोई बात नहीं। हाँ, हम अपने नमाज को खुशू और खुशू वाला बनाने के लिए हम थोड़ा थोड़ा बहुत सारी कोशिश भी करेंगे, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए।
تو آج ہم کیا کریں گے؟ اب اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے نا. دیکھیں ہم نے جو سلام، ہمارا چیپٹر کیا ہے؟ سلام، ارے تکبیر اولا سے سلام تک. تو تکبیر اولا یعنی پہلی تحریمہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو اب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم جا رہے ہیں. پہلے کیا ہوگا؟ تکبیر تحریمہ کہیں گے. ہاں، پھر دعائے افتتاح، ٹھیک ہے، ثنا سبحانک اللہ جو بھی آپ پڑھتے ہو وہ پڑھیں گے. پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. پھر الحمد شریف پڑھیں گے. پھر جو بھی سورہ آتی ہے وہ پڑھیں گے. اب اس کے بعد رفع الیدین کر کے ہم کو کیا کرنا ہے؟ رکوع میں جانا ہے. تو آج ہمارا چیپٹر ہے وہ کیا ہے؟ رکوع کا بیان. ٹھیک ہے. ہاں، تو بہت غور سے اس کی حدیث سننا. ٹھیک ہے، چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکوع کا بیان. رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یعنی کانوں تک اٹھائیں. اب دیکھیں نا، کوئی لاسٹ ٹائم کسی کا کوشچن تھا نا کہ صرف اشارہ چھوٹا سا کر دے تو کیا فرق پڑے گا. یہاں پر دیکھیں پورا لکھا ہوا ہے کہ کندھوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ہاتھ اٹھائے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ثبوت ملتا ہے. ہاں، دونوں ہاتھ کندھوں یعنی کانوں تک اٹھائے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے. کان یرفع یدیہ خز نہیں سوری حز و منکیتی سوری من کی بئی و اذا کبر للرکوع. کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتے تھے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے نا، محدثین، بہت بڑے محدثین، تو ان کی یہاں پر بات آ رہی ہے کہ وہ فرما رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رکوع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے، ہاں، تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، رفع الیدین کرا، اور پھر اور کندھوں تک، یہ بھی یہاں مینشن ہے پورا حدیث میں کہ کندھوں تک انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھائے اور پھر رکوع میں گئے. تو سسٹرز اب چند پوائنٹ یہاں پر رکوع کے بہت امپورٹنٹ جو آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ رکوع میں کون سے پوائنٹ آپ یاد رکھیں گے، کیونکہ اب ہر ارکان ہم کو سیکھنا ہے نا، تو ہر ارکان سیکھتے وقت اس کے پوائنٹ ضرور یاد رکھنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تاکہ ہمیں وہ یاد رہیں گے تو ہمارا رکوع اچھی طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رہے سسٹرز کہ دیکھیں ہماری نماز میں ایک معتدل نماز ہے تو اس میں رکوع ایک ہی ہے، سجدے دو ہیں لیکن رکوع ایک ہی ہے. تو اب امیجن کریں نا کہ رکوع کو بہت اچھی طرح کرنا ہے. تو ابھی جو سارے ہم پوائنٹس بتائیں گے اس کو آپ ضرور بہت اچھی طرح سے اس کو ذہن نشین کر لیں. ہاں، پہلے تو کیا، پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے کیا ہے؟ کندھوں تک ہاتھ لے کے جاتے تھے. کندھوں، اور یعنی ہم نے بتایا تھا نا رفع الیدین کہاں کرنا ہے؟ کانوں اور کندھوں کے بیچ تک. ٹھیک ہے، اس میں کہیں بھی آپ کا ہاتھ جا سکتا ہے. پھر ہے نمبر 2 پوائنٹ ہے رکوع میں پیٹھ. پیٹھ مطلب اپنا جو بیک، پیٹھ یعنی پشت بالکل سیدھی رکھے اور سر کو پیٹھ کے برابر، یعنی ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا پکچرز اور ویڈیو بھی بتائیں گے، لیکن ابھی امیجن کرتے جائیں، یا آپ اگر وہاں پر ہیں اپنی جگہ پاسبل ہے تو آپ اس کو کر کے بھی دیکھیں کہ رکوع کرتے وقت، ٹھیک ہے، ہماری جو پیٹھ ہوتی ہے نا وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. بالکل یعنی تھوڑا بینڈ آئے گا تھوڑا سا، لیکن وہ کیا ہے اس کی حدیث ابھی یہاں تو مینشن نہیں ہے، ہم اس کی بتائیں گے اس کا مفہوم. لیکن سیدھی رکھنی ہے پیٹھ کو، اور سر کو پیٹھ کے برابر، یعنی سر نہ تو اونچا ہو اور نہ نیچا، اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، پام سے نا ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھیں. ٹھیک ہے. اب سسٹر اس کی یہاں حدیث تو آئی نہیں ہے، لیکن ایک حدیث کا مفہوم بتاتے چلتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا کہ پیٹھ اس طرح رکھے رکوع میں کہ کوئی گلاس، پانی کا گلاس، ہاں، وہ رکھے نا پیٹھ پر تو وہ بیلنس ہو جائے، وہ گرے نہ. ٹھیک ہے. تو اس کی حدیث اگر مجھے لکھی ہوئی اگر ملے گی تو میں انشاءاللہ آپ کو پوسٹ کر دیں گے، لیکن یہ حدیث تو آتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ابھی دیکھو اب سیکھ رہے ہیں نا،
تو اپنی پریکٹیکل میں کیا کریں, اپنے بچوں کو یا اپنے بہو کو, بیٹی کو کیا کہیں, اب رکوع میں جائیں, ہاں, اور ان کو کہیں کہ ہمارا یہ گلاس رکھ دو اوپر. تو اگر وہ بیلنس رکھے, ضروری نہیں کہ بھرا ہوا گلاس رکھے, خالی گلاس رکھے, ٹھیک ہے, پانی کا گلاس مطلب خالی گلاس رکھے, اور وہ دیکھتے کہ بیلنس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ذرا بھی ہمارے مطلب کراس میں جائے گی نا تو پھر وہ گر جائے گا. تو برابر اس کو بیلنس رکھنا ہے اپنی پیٹھ کو, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے, ہاں انشاءاللہ. چلے, تو دوسرا پوائنٹ آپ کو یاد رہا کہ اپنی پشت کو سیدھی رکھنا ہے اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا ہے. ہاں, اب یہ بھی یاد رکھنا ہے, نہ گھٹنے کے اوپر نہ گھٹنے کے نیچے. لوگ کیا کرتے, گھٹنے کے نیچے کے پیر پکڑ لیتے, وہ بھی نہیں, گھٹنوں کے اوپر رکھنا ہے, اور گھٹنوں کو بھی پکڑنا نہیں ہے, کیونکہ اگلی حدیث دیکھیں کیا آتی ہے. اور ہاتھوں کی نمبر 3 پوائنٹ, ہاں, ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ رکھے, یعنی ایک دم جوائنٹ نہ رکھے. ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ مطلب بیچ میں ذرا اسپیس رکھ کے, انگلیوں کے بیچ میں اسپیس رکھ کے گھٹنوں پر اس کو رکھ دے. نمبر 4 پوائنٹ ہے, دونوں ہاتھوں یا بازو کو تان کر رکھے, ذرا خم نہ ہو, انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو, اور گھٹنوں کو مضبوط کرے. ٹھیک ہے, اب یہ جو بات آئی ہے نا, دیکھیں اس کو پھر سے ہم پڑھتے ہیں کہ تھوڑی سی مطلب ہم کو یہاں پہ دھیان دینا ہے. دونوں ہاتھوں, ہاں, بازو کو تان کر رکھیں, ذرا خم نہ ہو, انگلیاں کے درمیان فاصلہ ہو, اور گھٹنوں کو مضبوط تھامے. گھٹنوں کو پکڑنا نہیں ہے, دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے گھٹنوں کو تھامے, یعنی اتنی مضبوطی سے وہاں ہاتھ رکھے تاکہ پھسلے نہ, یا اچھی طرح سے تمہارا رکوع ہو جائے. اور جو ہاتھ ہے نا ایک دم جوڑ کے نہ رہے اپنے بدن سے, تھوڑا اس کو کھلا رکھے, ٹھیک ہے, اور ہاتھ اسٹریٹ رہو, ہاتھ کو نم نہیں کرنا, مطلب ہاتھ جب رکھے نا تو اس کو اس کا ٹیڑھا نہ ہو, ایک دم سیدھا ہو. انشاءاللہ آپ کو پکچرز میں ہم دکھائیں گے, پہلے پوائنٹس پڑھ جاتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے. چلے, نمبر 5 پوائنٹ ہے, رکوع کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی ہے, یوں رکھی ہوئی تھی, جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے. جیسے محسوس ہوتا تھا کہ گھٹنوں کو پکڑ لیا ہے, گھٹنا پکڑا ہوا نہیں تھا, پر اس طرح مضبوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, رکوع کے لیے. یہ بات سمجھ میں آئی, ہاں سسٹرز؟ تو یہ پریکٹیکلی آپ ابھی اپنے آپ کو ذرا کر کے بھی دیکھیں گے نا, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلے نیکسٹ ہے 6 پوائنٹ, ہاں, رکوع کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کہانیوں کو پہلو سے دور رکھتے تھے. یعنی جو ہمارا یہ ہے نا, یہ کہانی ہے نا ہماری کہانی, اس کو نا تھوڑا دور رکھے. ابھی ہم نے کہا نا ایک دم بدن سے چپکا کے نہ رکھے, تھوڑا سا دور رکھے, ٹھیک ہے. تو چلے اس کی دعا سے پہلے سے ہم نا اس کا ویڈیو اور اس کے پکچرز لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, رکوع کے. جی, پھر ہم اس کی دعائیں لیں گے, رکوع کی دعائیں لیں گے. جی بالکل, جی ہاں یہی رکھے, اور پھر اچھا پہلے ویڈیو رکھتے ہیں. جی دیکھیں سسٹرز, الله اپنا أكبر. ویڈیو پہ برابر غور سے دیکھیں. ہاں سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم غور سبحان سے دیکھیے, ربي العظيم گھٹنے پر ہے ہاتھ, ہاں, اور سمع الله گلاس لمن یا بوتل رکھ حمده. کے رکھا گیا ہے تو وہ گرے نہیں. جی, ابھی پکچرز کو دیکھیں سسٹرز, دیکھیں جو ہاتھ ہے نا, فرسٹ دیکھیں کتنا نیچے رکھا ہوا ہے, گھٹنے کے نیچے, یہ بھی رانگ ہے, ٹھیک ہے. گھٹنے کے اوپر ہو وہ بھی رانگ ہے, اور بہت اوپر ہو تو بھی رانگ ہے. صحیح ہے نا, کہاں پر ہمیں رکھنا ہے, ایک دم گھٹنے کے اوپر. تو یہ تینوں پوزیشن رانگ ہے سسٹرز, ٹھیک ہے. تو آپ برابر اس کو دھیان سے جی دیکھیں. ہاں الله أكبر. پھر سے دیکھیں. سبحان ربي العظيم
जी एरो देखे, पोजीशन बराबर बताई गई है, पीठ की पोजीशन देखे, हाँ स्ट्रेट, और ग्लास रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर बॉटल रखी हुई है, हाँ, और वो सही रह रही है, उसको हाथ हटा के देखना है वो बैलेंस रहता है कि नहीं। जी जी العظيم سبحان ربي ये العظيم देखिए سبحان 45 ربي डिग्री का पूरा العظيم बन रहा है, हाँ? سمع الله لمن حمده. पिक्चर्स को भी बराबर देख ले। यहाँ पर देखे हाथ एकदम घुटनों के नीचे है, हाँ, यहाँ घुटनों के भी ऊपर है, सेकंड में भी, और इधर भी घुटने के ऊपर है। और जब पीठ देखे, पीठ टेढ़ी है ना, तो ये भी पोजीशन, यहाँ पर भी, हाँ, ये पोजीशन में आपका बैलेंस रहेगा ही नहीं ग्लास, तो ये पीठ की पोजीशन को भी स्ट्रेट रखना है। ठीक है सिस्टर्स, चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब सिस्टर्स हम यहाँ पर रुकू की दुआएं, अब आप बोलेंगे रुकू में तो हम सुबहान रब्बिल अजीम पढ़ते हैं, राइट? तो और वो 3 मरतबा पढ़ते हैं, लेकिन अभी पता चलेगा सिस्टर्स कि रुकू की भी मुख्तलिफ दुआएं हैं और जो हम पढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह पहले हम देखेंगे, हाँ, और किस तरह ये मैंने, ये एक छोटी सी नहीं, आपको लगेगा थोड़ा नया है, जिससे नहीं पढ़ा होगा उसको लगेगा। ठीक है, चले रुकू की दुआएं। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में फरमाते, क्या फरमाते थे? सुबहान रब्बियल अज़ीम, मेरा रब अजीम हर ऐब से पाक है, या पाक है मेरा रब जो बड़ा अजीम है। कितना अच्छा, यही तो अरबिक और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई ना, वो कितनी जामे हैं, छोटे से 3 कलाम में कितनी गहरी बात। ठीक है, मेरा रब अजीम हर ऐब से पाक है। अब बहुत गौर से इसके बाद की हदीस सुनना, हाँ सिस्टर्स, जिसका हम रेफरेंस भी बताएंगे, हाँ, वहां लिखा हुआ है, नीचे हाशिया में लिखा हुआ है, लेकिन हम पढ़ के सुनाएंगे। देखिए क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने रुकू में 3 बार, हम पढ़ते ना 3 बार पढ़ते ना, 3 बार सुबहान रब्बियल अजीम कहा, उसका रुकू पूरा हो गया। रुकू तो हो गया, मगर ये अदना दर्जा, यानी कम अज कम तादाद है, यानी मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम जो तादाद है ना, वो 3 की है। इसके रेफरेंस भी देख रहे हैं, अबू दाऊद, इब्ने माजा में इसने इसे इमाम इब्ने खुजैमा और इमाम इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैहि ने इसे सही कहा है। तो इसका क्या मतलब है? सिस्टर देखे, इसका मतलब ये है कि हम 3 मरतबा तो पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये तो एक बोलते क्राइटेरिया है हमारे रुकू को कंप्लीट होने का, मिनिमम। मैक्सिमम, हाँ सिस्टर्स, मैक्सिमम हम चाहे तादाद आप गिने या ना गिने, वो भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत उलमा कहते हैं कि अब तादाद को भी वितर में रखेंगे ना, मतलब अब ये तो 3 है ना, 3, 5, 7, 9, इवन जितना लंबा रुकू कर सकते हैं, तुम्हारे पास टाइम है, कर सकते हैं, लेकिन फिर तुमको सजदे को भी उतना ही लंबा करना पड़ेगा, वो आगे आएगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ बताने का मकसद है सिस्टर्स कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो 3 मरतबा पड़ेगा ना, वो अदना सा उसका ये है दर्जा। तो इंशाल्लाह अब अगर देखिए इस हदीस पर अमल हम कैसे करेंगे, पहले स्टार्टिंग में 5 टाइम्स अगर तुम्हारा हो सके तो पढ़ें, 5 टाइम नहीं तो 4 टाइम्स पढ़े, और नहीं तो फिर अभी जो आगे हमें दुआएं सीख रहे हैं ना, 3 मरतबा ये पढ़नी है, और आगे जो दुआएं हैं ना, वो भी एक एक 2 मरतबा पढ़े, तो भी वो अदना से थोड़ा दर्जा हमारा, अल्लाह कबूल करे, बढ़ेगा इंशाल्लाह। ये बात मेरी समझ में आए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज तक जो हमने सीखे थे ना, सीखते आए हुए थे कि बस 3 मरतबा पढ़े तो हो गए। हम क्या करते, जैसे ही रुकू में 3 मरतबा फटाफट, 3 की गिनती खत्म हुई नहीं कि हम रुकू से उड़ जाते। होता है कि नहीं ऐसा सिस्टर्स? होता है, हमने जब नहीं सीखे थे हमारा भी यही हाल था। हमको लगता है कि वो 3 की तादाद कितनी बड़ी, अच्छा 3 की तादाद भी पहले बड़ी लगती थी, कितनी बड़ी है कि वो जल्दी जल्दी खत्म करके रुकू से खड़े हो जाओ, सर उठा लो। तो बस अल्लाह अल्लाह ताला बोलने से ज्यादा इस पे अमल की कोशिश करने वाला बनाए, हाँ,
اور عمل میں بھی لائیں بھی ہم سب کے اور ہمارے اہل و عیال کے بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث سمجھ میں آئی نا؟ ہاں. تو منیمم اب یہ یاد رکھے، منیمم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے حساب سے کیا ہوتا ہے، پورا تو ہو گیا مگر یہ ادنا درجہ ہے، 3 کی تعداد. اچھا اس کو ہم انشاءاللہ سجدے میں بھی آتا ہے، وہی آتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں بھی تعداد انشاءاللہ بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلے آگے کی بھی مختلف دعائیں ہیں جو آپ نے اگر نہیں سیکھے ہیں تو فرسٹ ٹائم آپ کو پتا چلے گا کہ رکو میں ایسا بھی پڑھا جاتا ہے، ایسی دعائیں بھی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری یہ دعائیں آپ لوگوں کے سامنے ہماری ٹیم نماز نبی کی ٹیم والنٹیئر جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کے لیے ہم پہلے دعوت دیں گے ہماری سسٹر یاسمین کو کہ وہ آئیں اور وہ دعائیں پڑھ کے بتائیں جو آپ کی کتاب میں بھی ہے. جی یاسمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں 3 دفعہ پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہم اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. رواہ ابو داود. حدیث 885. اسے ابن حبان نے صحیح کہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں فرماتے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت. اے اللہ، تیرے ہی لیے پاکی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. رواہ مسلم. حدیث 485. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ مبارک لکم فی علمکم. جی یہ دیکھیں سسٹرز آپ کے سامنے یہ 2 دعائیں چھوٹی چھوٹی ہیں، آپ کو یاد کرنا بھی مشکل نہیں ہے. ہم اس کا انشاءاللہ آپ کو دعائیں گروپ میں بھی بھیج دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب آئیں اور ایک دعا سنتے. جی جی کوثر، ہمارے سسٹر کوثر سے. جی کوثر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اکثر کہتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اے ہمارے پروردگار اللہ، تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، یا الہی مجھے بخش دے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کہتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. فرشتوں اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کا پروردگار نہایت پاک ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی نیکسٹ یہ 2 دعائیں آپ نے سن لی ہیں. ہاں یہ انشاءاللہ ہم ایک بار پھر سے آپ کو صرف دعائیں پڑھ کے سنائیں گے، پر ہمارے والنٹیئر سے اس کا ترجمہ بہت اچھا ہے، وہ بھی سن لیں گے. اس کے بعد میں دعوت دوں گی ہمارے سسٹر صبا کو کہ وہ آئے اور اگلی دعا پڑھیں. جی جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں کہتے تھے دعا سبحان الذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. ٹرانسلیشن ہے قہر، غلبے، بادشاہی، بڑائی اور بزرگی کا مالک اللہ نہایت ہی پاک ہے. اسے ابو داؤد صلاۃ باب ما یقول الرجال فی رکوع و سجود حدیث نمبر ہے 873. جزاک اللہ خیر. اچھا نیکسٹ دعا کے لیے ہم دعوت دیں گے ہماری سسٹر تنویر کو. جی تنویر. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ پڑھتے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. ترجمہ ہے اے اللہ میں تیرے آگے جھک گیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرا فرما بردار ہوا، میرا کان،
میری آنکھ، میرا مغز، میری ہڈی اور میرے پٹھے تیرے آگے عاجز بن گئے۔ رواہ مسلم 771۔ جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اللہم بارک لکم فی علمکم، آپ سب کے لیے۔ جی تو دیکھیں سسٹرز، کتنی یعنی آج ہم کوئی پہلی مرتبہ آپ میں سے جانتے ہوں گے، کوئی نہیں جان بھی لیا ہوں گا، لیکن کتنی ویرائٹی ہے ہمارے دین میں، یعنی اور یہ بھی دیکھیں نا کہ ہم لوگ پھر اپنے دین کو کتنا جانتے ہیں، یعنی ہم نے اوکے الحمدللہ ہم نے جب سیکھے بچپن میں وہ ایک ہی دعا 3 بار پڑھتے، کوئی وہ بھی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن ابھی دیکھو نا سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ کیسے پتا چلے گا کہ اتنی ساری بھی دعائیں ہیں رکوع میں جو پڑھی جا سکتی ہے؟ ہاں لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ تم سبحان ربی العظیم جو ہے نا اس کو نہ چھڑے، اس کو 3 مرتبہ ضرور پڑھے، اور پھر یہ ویرائٹی آف جو دعا ہے نا وہ چاہے 1 مرتبہ، چاہے 2 مرتبہ، چاہے دونوں تینوں، چاہے 3، چاہے جتنا لمبا آپ کا رکوع ہو، لیکن بس یہی بات یاد رکھنا کہ رکوع پہلی رکعت میں اگر تمہارا جتنا لمبا ہوگا نا دوسری رکعت میں بھی اتنا ہی کرنا ہے، اور سجدہ بھی اتنا ہی لمبا کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں تواتر مطلب بیلنس آف ٹائم رکھتے تھے، بیلنس آف ٹائم رکھتے تھے، جو آگے آئے گی وہ حدیث، ہاں ٹھیک ہے نا۔ تو ہم آپ کو بس مختصر سے کیا کرتے ہیں، ساری دعاؤں کو ایک بار پڑھ جاتے ہیں۔ پہلے تو سبحان رب العظیم جو ہم پہلے سے ہی پڑھتے ہیں، پھر ہے دوسری نمبر پر سبحان اللہ و بحمدی، پھر آتا ہے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، ٹھیک ہے، پھر ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پھر ہے سبوح قدوس رب والملائکۃ والروح، رب الملائکۃ والروح، یہ اور اس میں سے آپ کو پتا ہے چند دعائیں پھر آپ کے سجدے میں بھی آئے گی انشاءاللہ۔ پھر ہے سبحان ذل جبرتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی، اور پھر ہے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ تو سسٹرز یہ ساری دعائیں انشاءاللہ آپ اچھا اس سے کیا ہوگا، آپ اگر جب ورائٹی رکھتے ہو ہاں نماز میں، مختلف دعائیں پڑھ کے اب آپ نے سیکھے، پھر ایک نماز میں ایسا کرتے ہو، پھر دوسری نماز میں وہ پڑھتے ہو، اس سے کیا ہوتا پتہ ہے، جو ہمارا رٹا مارنے کی جو عادت ہوتی ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے انسان بور بھی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا ایک ہی چیز سے انسان بور ہوتا مطلب خشوع اور خضوع لانے کے لیے تھوڑا سا ہم ورائٹی رکھیں گے نا تو سسٹر اس سے بہت یعنی مزہ بھی آئے گی اور نماز پڑھنے میں دل بھی لگے گا انشاءاللہ۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں اسی لیے ہمارا دین ہمیں مختلف طرح کی دعائیں سکھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں، اب آپ کہیں گے کہ میرے اتنی بڑی کبھی کوئی یاد نہیں رہتی ہے یا چھوٹی، تو کوئی بات نہیں، لیکن یاد کریں گے تو ہو جائے گی، اور چھوٹی چھوٹی دعائیں تو بہت چھوٹی ہے سسٹرز، اور وہ اس کا اجر بھی ہے، ہاں یعنی اجر ہے مطلب اس کا معنی دیکھیں نا، تو انشاءاللہ اللہ کے آگے ہم میں نے کہا نا کہ رکوع ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے نا، تو اس میں ہم تھوڑا ویرائٹی رکھیں گے، ہاں اور یہ دعائیں بھی ضرور پڑھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلے اب آپ کے تھوڑا سا بس ایک اطمینان کا رکن لے کے ہم آج انشاءاللہ جو ہماری بہنیں وطر کے بارے میں پوچھ رہی تھی وہ ہم انشاءاللہ لیں گے، لیکن وہ آف لائن لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آگے کا جو بیان ہے وہ ہے اطمینان۔ اچھا اب اطمینان کیا ہے؟ دیکھیے سسٹرز، اطمینان کا مطلب ہے سکون، یعنی جب ہم نماز پڑھ رہے نا تو ہم اچھا جلدی نہ کریں، اس میں سکون، اس میں اطمینان لائے، نماز کا رکن ہے، رکن مطلب ایک حصہ ہے، وہ اس کو ہم خارج نہیں کر سکتے، مطلب یعنی ان دا سینس کہ دیکھو انسان کے حالات ایک جیسے کبھی بھی نہیں رہتے، کبھی وہ چلتا ہے میں رہتا ہے، کبھی سکون سے رہتا ہے، لیکن نماز جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو اس میں سکون اختیار کرنی پڑے گی، کیونکہ آگے آپ کو بتایا جائے گا کہ سکون کا مطلب آپ کے پاس جب ٹائم نہ ہو تو بھی کیا کرا جائے، ٹھیک ہے، وہ بھی آئے گا آگے انشاءاللہ۔ تو ہم اس کو اس باب کو پڑھتے ہیں، ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں, ابھی اس کو امیجن کر دیا ہے, مسجد کے کونے میں تشریف فرماتے ہیں. اس شخص نے نماز پڑھی اور رکوع سجود قومے اور جلسے کی رعایت نہ کی, یعنی اس پر دھیان نہیں دیا. رکوع سجود قوما یہ سب اچھا ٹرم آگے انشاءاللہ بتائیں گے. قوما کس کو بولتے ہیں؟ جو رکوع اور سجدے کے بیچ میں جب ہم کھڑے رہتے ہیں نا رکوع کے بعد, اس کو قوما کہتے ہیں. اور جلسے مطلب دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا. تو اس میں رعایت نہ کی مطلب اس کو دھیان ہی نہیں دیا, بس فٹافٹ کر کے اٹھ گئے. ہاں, اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام, واپس جا, پھر نماز پڑھ, اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. وہ گیا پھر نماز پڑھی, جس طرح پہلے سے بے قاعدہ پڑھی تھی. بے قاعدہ مطلب وہی سکون اختیار نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, پھر آئے اور سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا وعلیکم السلام, جا پھر نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس شخص نے تیسری یا چوتھی بار بے قاعدہ نماز پڑھنے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھا دیں. اب وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا غلطی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بہت غور سے سنا, جب تو نماز کے ارادے سے اٹھے تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کر. سب سے پہلا وضو سب سے اچھا ہونا چاہیے, اچھی طرح کرنا ہونا چاہیے. کوئی بھی اپنا اعضاء سکھا نہیں لینا چاہیے, یہ یاد رکھنا. پھر قبلہ رخ کھڑا ہو, تکبیر تحریمہ کے, پھر قرآن مجید سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ, پھر رکوع کر یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع پورا کر, پھر رکوع سے سر اٹھا یہاں تک کہ قوما میں سیدھا کھڑا ہو جا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سیدھا کھڑے ہوتے ہی نہیں, رکوع سے اٹھتے اور یہ گئے سیدھے سجدے میں, نہیں, قوما بھی برابر کرنا ہے. ٹھیک ہے, کھڑا ہو جا, پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ مکمل کر, پھر اطمینان سے اپنا سر اٹھا اور جلسے میں بیٹھ کے دو سجدوں کے بیچ میں, پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ پورا کر, پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا اور دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا, پھر اس طرح اپنی تمام نماز پوری کر. سبحان اللہ. اس حدیث میں جس نمازی کا ذکر ہے وہ رکوع اور سجود بہت جلدی جلدی کرتا تھا, قوما اور جلسہ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر نہیں کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اسے فرمایا کہ پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارکان کی ادائیگی میں عدم اطمینان عدم اطمینان کو نماز کے باطل ہونے کا سبب قرار دیا, یعنی اگر اطمینان نہیں تو تمہاری نماز باطل. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اگر ہم نے ایسی نماز پڑھی ہو تو اب تک بھی, ابھی سیکھ کر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, ہو جاتا ہے ہمارے پاس وقت بس ہم وہ بولتے نا نہ کام کے تو بھی ہمارے پاس وقت رہتا ہی نہیں ہے. استغفر اللہ, سب چیز اچھے کر لیں گے لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس سکون نہیں رہتا. ہوتا ہے کہ نہیں, ایسا ہوتا ہے سسٹرز. اب ہم اپنے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے, لیکن ہم اس کو بہانہ نہیں بنائیں گے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اطمینان تو لانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہاں. اسی میں آگے اور ایک حدیث آ رہی ہے, کیونکہ یہ حدیث بہت ضروری ہے, اس میں پھر ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے جی. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ رکھیں. سجدے میں بھی پیٹھ سیدھی رکھنی ہے. ٹھیک ہے, ہاں, رکوع اور سجدہ یہاں کیا دونوں بات آ رہی ہے. یعنی جب آپ نماز میں اطمینان سے جو بھی دعائیں ہیں وہ پڑھیں گے نا تو اطمینان آئے گا انشاءاللہ. ٹھہریں گے آپ, ہر ہڈی کو اس کی جوڑ پر ٹھہرنا ہے. یہ اس کے کیا بولتے ہیں, اس کے ارکان میں سے آتے ہیں نماز کے. ٹھیک ہے, ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا, کیا پوچھا کہ
پوچھا کہ شرابی، زانی اور چور کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ اب امیجن کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں. اچھا یہ جو پہلی والی حدیث گئی نا اس میں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے جو کہا نا کہ ہر ہڈی اپنے جوڑ کے ساتھ اطمینان رکھنا چاہیے. یعنی دیکھیں جب ہم رکوع میں جائیں تو ہماری پیٹھ سیدھی، تو یہ ہمارا پوزیشن آف آن مائی ہڈی، ہماری ہڈی کا پوزیشن جو ہے اس کو ٹھہرنا ہے. یہ نہیں کہ جلدی سے کرے اور اوپر اٹھ جائے. کھڑے ہو تو کھڑے پوری پوزیشن آف یور اسکیلیٹن اور پورا پیر سب پورے کھڑے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں سجدے میں بھی پورا جو ہماری ہڈیاں وہ پوزیشن میں ہیں اس کو وہاں ٹھہرنا چاہیے، جلدی سے اٹھ نہیں جانا چاہیے ہمارے. انشاءاللہ اس کا جب ہم پریکٹیکل ویڈیو بتائیں گے جب آپ کو بتائیں گے. پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کیا کہ شرابی، زانی اور چور کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کیا گمان کرتے ہو؟ یعنی ان کا گناہ کتنا ہے؟ بہت غور سے سننا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو شرابی، زانی سب، اور ان میں سزا بہت ہے، یہ بھی بات صحیح ہے. اور کان کھول کر سنو، بہت بری چوری اس آدمی کی ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. غور کریں سسٹر، نماز میں چوری کیسی؟ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے کہا، ان کو بھی تعجب لگا کہ نماز میں چوری کیسے کرتے، وہ کس طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو نماز کا رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے وہ نماز میں چوری کرتا ہے. استغفر اللہ. دیکھیں اللہ کا وہ چور ہے، اللہ کے حق کا مطلب وہ چوری کرتا ہے اللہ کے حق میں. اللہ اکبر. کس قدر خوف کا مقام ہے. ہماری غیر مصنون نمازوں کا کیا حشر ہوگا. ہمیں نماز کو تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک مصنون طریقے سے ادا کرنا چاہیے. آمین. چلے اس کی ایک لاسٹ حدیث پڑھ لیتے ہیں اطمینان میں، پھر وہ جو باقی ہے نا وہ اگر وقت ملا نیکسٹ اس میں تو کریں گے، نہیں تو آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہاں چلے اس میں حدیث ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے. اس وقت آپ رکوع میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور اس حالت میں چل کر صف میں پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تیرا شوق زیادہ کرے، آئندہ ایسے نہ کرنا. یہ ابھی ہم اس کا ہم ایکچولی پڑھنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے اور وہی کیا ہے اختلاف ہے، کیا ہم نے بتایا تھا نا امتیازی اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ اگلے اس میں لیں گے انشاءاللہ. تو یہاں تک ہی رکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو جو چاہتے تھے نا کہ اس کا بیان سننا وتر کے بارے میں تو وہ آج ہم لیں گے انشاءاللہ. تو یہیں تک رکھتے ہیں. ہاں تو ہمارے 2 بیان ہو گئے آج، رکوع اور اطمینان کیسے رکھنا ہے نماز میں. ٹھیک ہے. چلے یہیں تک رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.